बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारे पास मौलाना ज़ीशान साहब आए थे जो कि वादी सून से हैं। तो मैंने सोचा कि क़ुरबानी के मसाइल और क़ुरबानी की जो फजीलत है किन अहबाब पर वाजिब होती है, वो जो एक बयान जो तैयार होता है एक बयान की सूरत में, मैंने सोचा कि चलो हज़रत की ज़ुबानी जो है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। वो क्या है बयान, उसको सुनने के लिए आप जो है हमारी जो है वो पूरी वीडियो सुने। इंशाल्लाह आपको तमाम जो क़ुरबानी की फजीलतें हैं, किन अहबाब पर वाजिब होती हैं और इनके जो मसाइल वगैरह हैं वो भी इंशाल्लाह आप सुन लेंगे। आप ये वीडियो आखिर तक देखें। और अब मैं दावत देता हूँ मौलाना ज़ीशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हू फ़इन्नहा सुन्नतु अबीकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ भाई उमैर साहब का, हज़रत मौलाना उमैर साहब का, कि इन्होंने मुझे इस कार खैर में शामिल होने का मौका दिया। आज हम इस क्लिप में जो हमारा मौजू होगा वो क़ुरबानी से मुतल्लिक़ है। सबसे पहले तो हम इसकी हकीकत और तारीफ़ बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इबादात को दो हिस्सों में तकसीम किया। कुछ इबादात तो इबादात बदनिया हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान के बदन से है, और कुछ इबादात ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ आदमी के माल से है। इनको इबादात बदनिया कह देते हैं और इबादात मालिया कह देते हैं। बाज़ ऐसी हैं जिनमें बदन और माल दोनों खर्च होता है। तो जो इबादात बदनिया हैं या इबादात मालिया हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मज़ीद तकसीम ये की है कि कुछ इबादात तो वो हैं जिनको ख़ास मुद्दत, वक़्त, दिन के साथ मुतय्यन किया है, और कुछ ऐसी हैं जिनका कोई वक़्त और कोई मुद्दत तय नहीं है, वो मुस्तकिल इबादत है। तो क़ुरबानी हो गई, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये ऐसी इबादात हैं जिनके लिए कोई वक़्त, कोई टाइम, कोई ज़माने का हिस्सा मुतय्यन है, कोई दिन मुतय्यन है, वो इसी में हो सकती हैं। उसके अलावा वो इबादत फिर इबादत नहीं रहती। तो इनको अल्लाह तबारक व तआला ने वक़्त के साथ जोड़ा है। तो ये क़ुरबानी भी उन्हीं इबादात में से है जिनको अल्लाह जल्ला शानुहु ने वक़्त के साथ जोड़ा है। तो क़ुरबानी ज़िलहज्जा की 10 तारीख़ को और उसके मुत्तसिल बाद 2 दिन, इनमें क़ुरबानी जो है वो वाजिब होती है। किस पर वाजिब होती है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये क़ुरबानी की हैसियत क्या है। क़ुरबानी ख़ुद एक इबादत है और बहुत बड़ी इबादत है और अल्लाह के तक़र्रुब का ज़रिया है। क़ुरबानी, क़ुरबान, क़ुर्ब से। लुग़त की किताब अल-मुंजिद आपने नाम सुना होगा, उसके अंदर इसकी जो तारीफ़ है लुग़त में क़ुरबान, वो ये लिखी है कि हर वो चीज़ जिससे अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल हो, उसको अल्लाह के तक़र्रुब के लिए ख़र्च कर देना, ये क़ुरबानी है। वो चाहे ज़बीहा हो या गैर ज़बीहा हो, ये क़ुरबानी है। और इस्तिलाह दीन में कि वो अशिया और हैवानात जिनको अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए ख़र्च किया जाए, ये क़ुरबानी कहलाते हैं। और दीन के अंदर जिसको हम ख़ास तौर पर क़ुरबानी कहते हैं कि ज़िलहज्जा के आखिरी जो ज़िलहज्जा की 10 तारीख़ है, फिर 11 है और 12 है, इन 3 दिनों में ये जानवर जो ज़िबा किए जाते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुस्तकिल्ला को देखते हुए और सहाबा किराम की सुन्नत को देखते हुए और फिर बाद के मुताख़िरीन से लेकर आज तक की ये सुन्नत चली आ रही है कि ये क़ुरबानी मुस्तकिल, तो इसको देखते हुए 3 दिन जानवरों को ज़िबा करना ये सुन्नत है।
میں سنت کا لفظ بول رہا ہوں، حقیقت میں اس کی حیثیت وجوب کی ہے۔ سنت کا لفظ بعض دفعہ احادیث میں بول دیا جاتا ہے طریقہ کے لیے، کہ یہ ایک طریقہ ہے، تو کسی بھی چیز کا طریقہ ہونا اور سنت ہونا یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ وہ واجب نہ ہو سکتا ہے ایک چیز سنت ہو وہ واجب بھی ہو۔ تو یہ قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے نبی جی، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی تمہارے نسلی اور اصلی باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جو بال ہیں، ہر بال کے بدلے تمہیں اجر دیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جو اون والے جانور ہیں، بال نہیں ہیں، اون ہیں، ان کا بھی یہی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ان کا بھی یہی ہے کہ ان کے بھی جسم پر جو اون موجود ہے اس کے بقدر تمہیں اجر دیا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آج نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تقرب اللہ کا ذریعہ رہی ہے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی اذ قربا قربانہ والی، اس کے اندر اصل میں حابیل قابیل کا ذکر ہے۔ قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی تھی۔ سابقہ امتوں میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی قربانی جو ہے وہ پیش کرتے تھے، اپنی چیز پیش کرتے تھے، اس کو آگ جلا دیتی تو سمجھا جاتا یہ قبول ہو گئی ہماری دی ہوئی چیز، اور اگر جلاتی نہیں تھی تو پھر کیا کہتے تھے کہ یہ قبول نہیں ہوئی۔ تو اس میں یہ ذکر ہے کہ دونوں نے قربانی دی، ایک کی ان میں سے قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ تو حابیل کی قبول ہوئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے یہ چیز مستقل ایک عبادت اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اسی لیے تو اس کے لیے الفاظ بھی قرب والے استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ صرف اس امت کا خاصہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے قریب جاؤ، جانور کے قریب جاؤ، کہ جب وہ ذبح ہو تو اس کا جو خون کا قطرہ ہے وہ زمین پر بعد میں گرے گا، جیسے ہی زمین پر گرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمہاری مغفرت فرما دیں گے۔ تو اس پر یہ بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 سال کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، بلکہ ایسے نہیں ہیں، یہ الفاظ ایسے نہیں ہیں، بلکہ 70 گنا زیادہ اجر دیا جائے گا، 70 گنا بڑھا کے اجر دیا جائے گا۔ تو اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ آل محمد کا خاصہ ہے؟ اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی فضیلت کہ 70 گنا زیادہ اجر ملے گا، کہ یہ کیا آل محمد کا خاصہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ سب کے لیے، یہ عمومی فضیلت ہے، یہ سب کو حاصل ہے۔ تو اس لیے سامعین محترم، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شریعت کے احکام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں، سمجھ کر پھر ان پر عمل کریں۔ آج کل چونکہ فتنوں کا دور ہے تو کچھ تنظیمیں اور کچھ افراد جن کو علمی بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ علم سے بھی مناسبت رکھتے ہیں اور ان کا تعلق کسی بھی ادارے اور کسی بھی تنظیم سے ہو سکتا ہے، ان کا مقصود یہ ہوتا ہے، اپنے روشن خیالی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ قربانی کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، دیکھو معصوم جانور ہے، اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اس کا خون بہا دیا جاتا ہے۔ مستشرقین، یہود و نصارہ، ان کی طرف سے بھی بعض دفعہ یہ سوال ہو جاتا ہے، اگرچہ ان کے مذاہب میں قربانی ہو نہ ہو یہ الگ بحث ہے، لیکن وہ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ دہریہ قسم کی سوچ رکھتے ہوئے وہ یہ بات کر دیتے ہیں کہ جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، معصوم جانور ہے اس کو ذبح کر دیا۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں، صبح و شام ہم کتنے سانس لیتے ہیں، ہر سانس میں کچھ بیکٹیریاز جو ہے وہ
ہماری سانس لینے کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں، ہمارے سانس لینے کی وجہ سے جراثیم مر رہے ہیں، تو یہ بھی تو بے گناہ ہے، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے اور دین کا معاملہ ہے، اور ہم نے اعتراض کرنا ہے دین پر اور دین والوں پر، لہٰذا وہ اس کو سہارا بناتے ہیں۔ اسی طرح ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ قربانی میں دیکھو پیسے ضائع ہوتے ہیں، اتنا مال خرچ کر دیتے ہیں صرف جانور پہ، اور پھر گوشت خود کھا لیتے ہیں اور ساتھیوں کو کھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ یہ قربانی کے جانور پر جو 2 لاکھ لگایا ہے یہ کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیتے، کسی غریب کے گھر میں دے دیتے۔ تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ ان کی عقل کی کمی کی وجہ سے اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ جو شادیوں پر ہم لاکھوں لٹا دیتے ہیں اور کروڑوں خرچے کر دیتے ہیں اور صرف اس میں کوئی عبادت مقصود نہیں ہوتی، صرف نمائش ہوتی ہے۔ اگر یہ بھی کہا جائے نا کہ ولیمہ جو ہے وہ ایک سنت عمل تھا تو اس پر خرچ کیا جائے، ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ خرافات اور بدعات اور فضول رسومات پر اپنا مال خرچ کیا جاتا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ کیے جاتے ہیں اور گناہ پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہتا، یہ تنظیمیں اور یہ ادارے اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں، اس وقت یہ نہیں کہتے کہ یہ مال اپنا کسی غریب پر کیوں نہیں خرچ کرتے۔ ٹی وی شوز ہوتے ہیں، یہ ٹی وی پروگرام ہوتے ہیں، لاکھوں روپے ان میں خرچ ہوتے ہیں، کرکٹ کے میچ پر لاکھوں روپے نہیں کروڑوں خرچ ہوتے ہیں۔ یہ تمام لہو کاموں پر کروڑوں خرچ کرنا ہمیں منظور ہے، لیکن دین کی جب بات آتی ہے اور کوئی حکم شرعی سامنے آتا ہے تو اس کے اندر سے پھر کیڑے نکالے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو اتنے پیسے ادھر خرچ کر دیے، دیکھو حج پہ جا رہا ہے، لاکھوں روپے لگا کے حج پہ جا رہا ہے اور اس کے پڑوس میں اور فلاں جگہ لوگ قریب ہیں۔ تو پھر دین کو نشانہ بنایا جاتا ہے، صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کی نشاندہی کی جائے اور دین سے لوگوں کو بددین کیا جائے، دین سے لوگوں کو دور کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ تو قربانی واجب ہے، ائمہ احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے، اس میں اختلاف ہے معمولی سا کہ سنت موقدہ کہہ دیتے ہیں، تو سنت موقدہ بھی واجب کے قریب ہی ہوتی ہے اور احناف کے ہاں واجب ہے۔ تو ہر عاقل بالغ مسلمان صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو استطاعت ہے تو وہ قربانی کرے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا سورہ کوثر کے اندر کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں وانحر کیا ہے؟ امر ہے، حکم ہے، یہ ایک ہو گئی دلیل کہ یہ واجب ہے۔ اس کے بارے میں ملا علی قاری رحمہ اللہ مشکات شریف کی شرح مرقات کے اندر لکھتے ہیں کہ تمام فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے، سب کا اجماع ہے اس بات پر کہ قربانی کیا ہے۔ یہاں تمام مفسرین کا اجماع ہے، تمام مفسرین کا اس آیت پر اجماع ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے اندر جو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ آیا ہے، یہاں فصلی سے عید کی نماز مراد ہے اور وانحر سے قربانی مراد ہے۔ تمام مفسرین کا اس پر اجماع لکھا ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی اس امت پر بھی واجب ہے۔ اسی طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث شروع میں تلاوت کی تھی، ضحوا فإنها سنت ابیکم، قربانی کرو، یہاں ضحوا امر ہے، دوسری دلیل وجوب کی، قربانی کرو کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہا سنت ہے، حکم کیا دیا؟ ضحوا، قربانی کرو۔ اسی کی تائید میں آپ کو چند اور احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی استطاعت رکھتا ہو، صاحب استطاعت ہو، وہ قربانی کرے، اور اگر نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ وعید کس عمل پر ہوتی ہے؟ یہ وعید اس بات کی دلیل ہے آپ علیہ السلام کا ڈانٹنا کہ یہ ضروری امر تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی کی، پھر صحابہ نے بھی قربانی کی، اور پھر صحابہ کے بعد آج تک یہ قربانی چلتی آ رہی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح آپ ایک روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں بھی یہی آتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ کیا ہے؟ مستقل جو ہے وہ، بلکہ حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ، محمد بن سیرین رحمہ اللہ، وہ یہ فرماتے ہیں
کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا قربانی کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس وقت سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد تک سب کا یہی طریقہ رہا، اس وقت سے سب کا یہی طریقہ رہا ہے کہ 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد متصل 2 دن وہ قربانی کیا کرتے تھے۔ تو قربانی جو ہے ایک عبادت ہے، عبادت مالیہ ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے اور مستند ذریعہ ہے۔ میں اب اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کی؟ قربانی کی، یعنی جس قربانی کی بنیاد پر ہمارے اوپر قربانی یعنی ہم قربانی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، ان کو خواب آیا، خواب میں ان کو بتایا گیا، تو خواب انبیاء کی کیا ہوتے تھے؟ وہ دلیل ہوتے تھے۔ خواب میں جو بات ہوتی تھی، خواب انبیاء کے سچے ہوا کرتے تھے۔ تو آپ نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لیا اور اس کو تفصیلی واقعہ ہے، وہاں واقعہ تفصیل سے بتانا مقصود نہیں ہے، لے کر گئے، ان کو ذبح کیا، تو اس کی جگہ کیا آ گیا؟ مینڈا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، میں اس کو اس سے جوڑتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خوشی سے، دل کی خوشی سے قربانی کیا کرو، کیونکہ جانور کی لید، گوبر اور ہر چیز جو ہے اس کے بدلے تمہیں اجر دیا جائے گا۔ پھر دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ تمہیں اجر دیا جائے گا ہر چیز کا، اور پھر ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ مینڈا آ گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو یا قربانی کے جو دن ہوتے ہیں اس میں اللہ کو اپنے بندے کے اعمال میں سب سے زیادہ محبوب وہ قربانی ہے۔ خون بہانا جانور کا اللہ کو سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ اس دن محبوب ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تو کیا آ گیا؟ مینڈا۔ اگر اس دن کوئی اور چیز اللہ کے ہاں محبوب ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آتے ذبح ہونے کے لیے۔ اصل تو یہ ہے کہ جان قربان ہو، اصل تو کیا ہے؟ جان قربان ہو، لیکن بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے کیا کیا؟ جانور ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ ان مصلحتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر انسان ذبح ہونے لگ جاتے تو انسانی نسل کا چلنا مشکل ہو جاتا، تو اللہ جل شانہ نے کیا کیا؟ اور دوسرا یہ ہے بھی عقل کے خلاف کہ انسان اپنی ہی اولاد کو ذبح کرے، تو اللہ جل شانہ نے وہ ان کا امتحان لیا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ مقصود امتحان تھا، مقصود ذبح کرانا نہیں تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے ہم سب کو، ہم مسلمانوں کو، یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی علامات میں سے ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اور مسلمانوں اور یعنی ہم مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک فرق کا ذریعہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں، ہم اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر ہی کرتے ہیں۔ باقی اس کے مختلف مسائل ہیں کہ ذبح سے متعلق، جانور سے متعلق، وہ مسائل کے لیے پھر ہم مستقل دوبارہ سے ایک کلپ ریکارڈ کروائیں گے جس میں صرف اور صرف قربانی کے مسائل ہوں گے۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابھی 10 ذی الحجہ شروع ہو جائے گا، تو جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو اس میں ایک چیز مستحب ہے کہ ناخن اور بال نہ کاٹے جائیں، ناخن اور بال نہ کاٹے جائیں، اس سے پہلے کاٹ لیے جائیں، صاف کر لیا جائے اپنے آپ کو، پھر 10 دن کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ جب جانور ذبح کیا جائے تو پھر اس کے بعد وہ ناخن، بال یہ کاٹنا جو ہے وہ پھر ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ مستحب ہے، اس پر اجر ملے گا۔ کوئی نہ بھی کرے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے نام پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔